अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ये 2 लोन की ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये जो ब्लू वाला सूट है ये बहुत खूबसूरत सूट है। अच्छा, ये जो सूट है पेशावर से लिए, किसी ब्रांड वगैरह के नहीं है। तो इसमें इसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, बहुत फ़ाइन काम, और इसका स्टफ़ मैं कहती हूँ ब्रांड से भी कमाल का है, बहुत अच्छा स्टफ़ है। अच्छा जी, ये इसके साथ पैच वगैरह दिए हुए हैं, बारीक बारीक बहुत नफीस काम इसके ऊपर हुआ हुआ है। और ये इसके स्लीव्स भी देख लें आप लोग, कितना अच्छा काम हुआ है स्लीव्स पे। अच्छा जी, दुपट्टा भी इसका बहुत हैवी है, पूरे पे जाल है और साइड्स पे जो है वो किनारियों पर भी काम हुआ हुआ है। तो ये मुझे मिला था, बोले तो वो 16,000 का था, लेकिन मुझे 8,500 में ही मिला है। तो मैं इसकी फिनिशिंग वगैरह के लिए चॉक्स के लिए ये लेस लेके आई हूँ। और ये जो नीचे मैंने दामन पे पैच अटैच करना है, उससे ऊपर मैं ये लेस की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये चौड़ी लेस भी मैं लेके आई हूँ, तो इसकी भी फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो दूसरा सूट है ये ऑल ओवर में है और बहुत प्यारा इसका कलर है और प्रिंट बहुत प्यारा है। इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, ये जो बॉर्डर इसकी साइड पे दिया हुआ है जस्ट इसी से डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि ये डेली वेयर की ड्रेस है और ये मुझे बहुत हैवी काम डिज़ाइनिंग के साथ नहीं चाहिए, तो मैं इसको लाइट ही रखूँगी। सिर्फ दुपट्टा जो है इसका ये शिफॉन में लाइट है, थोड़ा सा लाइट वेट में है, तो मैं इसके ऊपर जस्ट ये पाइपिंग करूँगी और इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, क्योंकि बच्चियाँ जो है तकरीबन सभी काम करती हैं और उसकी जो नोयत है वो डिफरेंट भी हो सकती है। तकरीबन हर घर में बच्चियाँ काम करती है, तो उस हवाले से इस्लाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र से निकले और उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने किस तरफ जाना है और कहाँ जाना है। फिर वो दुआ करते हैं कि मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते की जानिब भेज देगा। इसमें क्या बात सिखाई गई है कि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरफ जाना है, लेकिन अल्लाह ताला इल्हाम डाल देते हैं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नबी नहीं बनाया गया था उनको, वो एक नौजवान थे और एक इधर उधर देख रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्हाम किया कि इस तरफ जाओ, और वो चल पड़े, ये सोचे बगैर कि वो कुछ दिन बाद मर भी सकता है, सहरा है, पानी ना मिले, कुछ खाने को ना मिले और वो मर जाए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और जहाँ उनके दिल में आया कि इस तरफ जाना चाहिए तो वो चल पड़े बगैर ये सोचे। और वो फिर कुछ टाइम के बाद मदीन के पानी तक पहुँचे। मदीन में एक झील है, उस तक पहुँचे। अच्छा, वो वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि लोगों का एक छोटा सा गिरोह है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। और उससे हटकर वो देखते हैं कि 2 लड़कियाँ अपने जानवरों को खींच खींच कर अपनी तरफ रोक रही हैं और बाकी जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वो रोक रही हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा अजीब लगा कि क्या माजरा है, क्यों ये ऐसे कर रही हैं। तो वो उनके पास गए और पूछा कि आप अपने जानवरों को क्यों रोक रही हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बाकी सब तो पानी पिला रहे हैं और आप रोक रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये सब लोग पिला लेंगे तो तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे, क्योंकि हमारे जो वालिद हैं वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर हमने पानी पिलाना है और जब ये सब लोग चले जाएंगे तो फिर हम पानी पिलाएंगे अपने जानवरों को। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक पॉइंट है जो बताया गया है अल्लाह ताला की तरफ से हमें कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें एक फ़ैमिली की सिचुएशन बताई है कि एक बूढ़ा बाप है, बच्चियां हैं और जवान है, और बाप में इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ी कमा सके। बच्चियों को तो बच्चियों ने काम करना है और बच्चियों ने जानवरों को खाना देना है, पानी पिलाना है और सारे खेत खलियान कारोबार जो भी है उनका वो सब देखना है। और वो ऐसी सोसाइटी में थी वो बच्चियां जहाँ पर मर्द जो है वो औरतों की इज़्ज़त नहीं करते। इसीलिए तो वो अगर वो औरतों की इज़्ज़त करते तो वो एक साइड पर थोड़ी सी जगह उनको दे देते ताकि वो भी औरतें जो हैं वो भी अपने जानवरों को पानी पिला सकें। लेकिन उन बच्चियों को पता था कि वो अगर नीचे जाएंगी और उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे तो
وہ یہ سب چیزیں سمجھتی تھی اور یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا تھا۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت بتائی ہے کہ عورتوں کو بھی کبھی کبھار کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خاندانوں سے، مختلف فیملیز سے امتحان لیتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے، والدین کو کینسر ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے اس کو جاب کرنی پڑتی ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کی بیٹی کام کرتی ہے، بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کو شرمندہ کرتے ہیں باتوں باتوں میں۔ اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر آپ حلال روزی کما رہے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس میں تو کوئی شرم نہیں ہے۔ اچھا، ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کرنا جس میں لوگ جو ہے عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو بچانا، اور اس ماحول میں اپنی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے کام کرنا، اپنے دین کو سنبھالنا، اور اپنے سب سے بڑھ کر اپنے کریکٹر کو سنبھالنا، ان ساری چیزوں کو پش اوے کرنا، جتنا جو لوگ آج کے معاشرے میں بچیوں کو تنگ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو پش اوے کرنا، تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ بہت عظیم چیز ہے۔ اگر آج کے دور میں تو اس سے کوئی بڑا کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بچیاں جو ہے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاب بھی کر سکیں اور اپنے کریکٹر کو، اپنے دین کو بھی سنبھال سکیں، تو اس سے تو بڑا کارنامہ آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حلال روزی کمانا آج کے دور میں میں کہتی ہوں کہ سب سے، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اچھا، تو ان بچیوں کے پاس کیا چوائس تھی کہ وہ یا تو اپنے گھر، اپنے بھوکا مرنے دے اپنے باپ کو، اور اپنے گھر کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کام خود کیے، اور ان کے باپ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے اوپر ٹرسٹ کیا، اور ان کو اپنے جانور پکڑائے اور ان کو پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تو ان کے جانور پکڑے اور ان سے کوئی مزید بات نہیں کی، اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے اور واپس لا کر جانور ان کو دے دیے، اور کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، اور جا کر سائے میں بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جو بھی میری طرف تو نازل کرے گا، میں فقیر ہوں، میں اس کو قبول کر لوں گا، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے تھے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک پتھر یا درخت جو بھی اس کو چیز اویلیبل تھی ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہ، جو بھی تو میری طرف بھیجے گا یا نازل کرے گا، میں فقیر ہوں، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اب فقیر جو ہے عربی میں کہتے ہیں کہ جس کی کمر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو اور وہ ٹوٹنے کے قریب ہو، کہتے ہیں نا بہت بوجھ اٹھانے کے بعد، یا بہت غریب کہہ لیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیدل چلنے والوں کو کوئی بھی سواری ملے تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اور وہ نخرے نہیں کرتا ہے کہ میں نے گاڑی میں ہی جانا ہے، اس کو سائیکل ملے سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، گدھا گاڑی ملے اس پہ بھی چڑھ جاتا ہے تاکہ پیدل نہ چلنا پڑے۔ اچھا، اب ہم اس دعا کو سمجھتے ہیں کہ اے اللہ، میں فقیر ہوں، میرے طرف تو جو بھی نازل کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ اس میں ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے اور آپ نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کو اپنے لیول کی جاب نہیں مل رہی ہے، اور آپ بس 2-3 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے لیول کی مجھے جاب ملے گی تو میں کروں گا، اس سے کم پہ میں نہیں کروں گا۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے، میں نے یہ ڈگری کی ہے، اس کی اتنی سیلری ہونی چاہیے، تو یہ میرے لیول کی نہیں ہے، تو میرے لیول کی ہوگی تو میں کروں گا۔ لیکن اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کو آخر یہ کہ اللہ، میں فقیر ہوں اور تو میری طرف جو بھی نازل کرے گا مجھے قبول ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے لیول کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کم مواقع ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اندر میری گروتھ ہو جائے اور دوبارہ سے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے اوپر چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے اس سے ایک سیٹ نیچے رہیں۔ یعنی انسان کو ہمیشہ اپنے حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور نخرے نہیں کرنے چاہیے کہ میری مرضی کی ہوگی تو کروں گا۔ تو اللہ سے خیر مانگے، اچھائی برائی کو
روک دیتی ہے۔ دعا کریں اور ایسے دعا کریں کہ اے اللہ میرے لیے جو بھی نیکی کرنے کی توفیق ہوگی میں کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ وہ آپ کی طرف تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ اچھا، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شرماتی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیونکہ شرما رہی تھی، ان کے جو مذہب عرب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، تو وہ جو ہے اس میں تھی کہ یہ شاید مجھے غلط نہ سمجھے، تو انہوں نے کہا میں نہیں بلا رہی ہوں، آپ کو میرے بابا بلا رہے۔ اور ان کے بابا کیوں بلا رہے تھے؟ کیونکہ وہ بچیاں جو ہے پانی پلانے آئی تھی، تو انہوں نے جب تک وہ جھیل کے آس پاس جتنے مرد تھے وہ پانی پلا کے نہ چلے جاتے تب تک انہوں نے ویٹ کرنا تھا، جس میں ان کے 2 سے 3 گھنٹے یا 3-4 گھنٹے جتنا بھی ٹائم لگنا تھا وہ لگتا، اور اس کے بعد وہ گھر جاتی۔ تو جب وہ ٹائم سے پہلے گھر چلی گئی تو ان کے بابا نے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر فلاں ایک نوجوان ملا تھا، وہ آئے ہمارے پاس، انہوں نے پوچھا اور پھر وہ پانی پلا کے جانوروں کو ہمیں واپس کر گئے، اور انہوں نے کوئی ہم سے سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کہے بغیر وہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تو جو ان کے جو والد تھے ان کو اپنی بیٹیوں کے اوپر ٹرسٹ تھا، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری جو بیٹیاں ہیں جس نوجوان کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں تو میں اس سے ملنا چاہوں گا اور اس کو جو ہے اس کی اجرت جو ہے وہ دوں گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کو بلانے کے لیے آ گئی۔ اچھا، اب ہم لوگ جو ہیں یہ دیکھتے کہ بس کام کر دیا اور چھوڑے، ہم لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چائے اگر پینی بھی ہوتی ہے نا، ہم تکلفاً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑے، بس رہنے دے، چائے نہیں پینی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ تو یا کوئی ہمیں تھوڑے بہت کام کے آفر کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا، اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی جھجک، کوئی تکلف کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے بس اب ان کے ذہن میں تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میری طرف جو بھی نازل کرے گا، میں فقیر ہوں، میں اس کو قبول کروں گا۔ انہوں نے اس بچی کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا۔ تو ہم لوگ جو ہیں اپنے ہماری طرف بھی جب ایسا کوئی اشارہ آتا ہے یا کوئی کام آتا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی مدد کا وسیلہ بنایا، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ میں فقیر ہوں، جو بھی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تو اس پوائنٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے زندگی کے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سی آپ کے لیے نیکیوں کے راستے کھلیں گے۔ اور نیکیاں کیا ہے؟ آپ کی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس باپ نے اپنی بچیوں پر ٹرسٹ کیا، اس نے گھر سے باہر بھیجا۔ اور آج کے دور میں بچیاں کام کرتی ہیں، ہر گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں، اپنی بچیوں پر ٹرسٹ کریں، ان کو حوصلہ دیں۔ سب سے مین چیز ان کو اپنے کردار کو بچانے کی، جو وہ تگ و دو کرتی ہیں ان میں ان کی ہیلپ کریں۔ آپ کو جو ملتا ہے آپ فوراً سے لبیک کہیں اور اس کام کی طرف چل پڑیں۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اجر کے دیکھیں کہ وہ مجھے کیا اجر دیں گے، کیا کھانا ہو سکتا ہے وہ کھانا ہی کھلا دیں، جو بھی انہوں نے اجر نہیں دیکھا، بس اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری طرف یہ بچیاں بھیجی گئی ہیں، اور ان کے باپ نے بلایا اور وہ بلا چون چرا کیے چل پڑے۔ تو اسی طرح آپ بھی جو ہے اپنے کام کے لیے کام ڈھونڈ رہے ہیں، یا کام آپ کا چھوٹ گیا ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی کام میں بھی مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اپنے دل کی سنیں، لازمی جو ہے آپ کو الہام بھیجتا ہے، اور پھر اس کو جو بندہ سن لیتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس کے لیے اس سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، جو آپ کے دل میں آتا ہے الہام اللہ کی طرف سے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ اللہ وہ چیز آپ کے دل میں ڈالتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جو آپ کو اس وقت تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چیز ہے یا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو جو ہے ہمارے لیول کا نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کو اگنور مت کریں، اس کو سنیں اور اپنی بچیوں پر ٹرسٹ کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں ہی کمائی کھاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، اور لیکن اپنے کردار کو سنبھالیں اور اپنے دین کو سنبھالیں۔ آج کے معاشرے میں کہتی ہوں بچیوں کے لیے اس سے بڑا جہاد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔
ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔